मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं शाहिद मसरूर आज की इस ट्रांसमिशन के साथ टेलीथॉन के साथ ज़कात अपील 2025 के साथ और माह शाबान में हम और आप मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, शाबानुल मुअज़्ज़म और फिर रमज़ानुल मुबारक। इब्तिदा है उन एक्टिविटीज़ की, हमारी उन सरगर्मियों की, हमारे उन कामों की जो हम रमज़ान से पहले अपने मुसलमान बहन भाइयों की इस तरह से माली मदद और दूसरे मामलात में मदद करने के लिए करते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक और उसके बाद ईद के मौके पर यानी ईद और रमज़ान अच्छे तरीके से वो गुजार सकें। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम की इब्तिदा में ही कुछ बातें हमसे फरमा दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, ये किताब सरासर हिदायत है किन लोगों के लिए। अब उसकी अल्लाह ताला ने निशानदेही फरमा दी है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जो हिदायत पर हैं, जो मुत्तकी हैं। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो बग़ैर देखे, यानी अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं देखा, लेकिन हम जो है वो ईमान लेकर आए उन पर। और फिर उसके बाद ये भी फरमा दिए कि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो जो नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए माल को आगे पहुँचाते हैं। अब बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुछ बाउंड्रीज़ हमें हमारे ईमान की पुख्तगी के लिए और इस किताब हिदायत में हमारी हिदायत का जो सामान फरमाया है उसके लिए हमें बता दिया है कि ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे लिए हिदायत के रास्ते खुले हुए हैं। इनमें जो सबसे अहम बात है जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया है उसको आगे पहुंचाने वाले लोग। अब आगे पहुंचाने वाले लोग कौन हैं? वो लोग जो मुत्तकी हैं, वो लोग जो अल्लाह ताला की नमाज को कायम करते हैं, वो लोग जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी गैब पर ईमान लेकर आते हैं। और अल्लाह ताला का अपना निज़ाम यह है कि अल्लाह ताला रोज़ाना रिज़्क़ अपने बंदों के लिए पैदा फरमाता है। वो कौन सा शख्स जो ये कहे कि ये ज़मीनें रोज़ाना जो है वो अनाज नहीं उगलती, ये ज़मीनें अपने ख़जाने उगल कर बाहर निकाल देती हैं। ना जाने कौन कौन सी मादनियात हैं, क्या कुछ है जो इस ज़मीन से, इस आसमान से हम हासिल करते हैं। अल्लाह ताला रोज़ हमें रिज़्क़ देता है। आज की जदीद साइंस ने हमें ये बताया है कि वो एनर्जी जो हम मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल करते थे, अब हम सूरज की रोशनी से उस एनर्जी को न सिर्फ हासिल कर रहे हैं, उससे बड़े बड़े कारखाने, इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। तो अल्लाह ताला ने रोशनी से लेकर, अंधेरे से लेकर, ज़मीन में अजनास से लेकर मादनियात तक रोज़ाना की बुनियादों पर हम वक्त इंसान के लिए रिज़्क़ फराहम करने का एहतमाम फरमा दिया है। अब ये जो रिज़्क़ ज़मीनों से निकल रहा है, इस कायनात के हर ज़रिए से इंसान के लिए रिज़्क़ का एहतमाम हो रहा है, वो रिज़्क़ पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी इंसान तक इंसान की है। वो लोग जिन तक अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क़ पहुँचता है, वो लोग अगर उस रिज़्क़ को आगे ना पहुँचाएँ तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहैसियत इंसान, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा, अपना नाइब बनाकर भेजा है, बहैसियत इंसान अपने फ़राइज़ से कोताही बरती और उन्होंने रिज़्क़ की तरसील को रोक दिया। तो अल्लाह ताला इंसान से जिसने रिज़्क़ का वादा फरमाया है, अल्लाह ताला इंसान के लिए रिज़्क़ का एहतमाम फरमाता है और इंसानों को अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी अता फरमाई है कि अल्लाह ताला की नेमतें उनके बंदों तक पहुँचाओ। ये हुक्म नहीं फरमाया गया कि अल्लाह ताला की नेमतों को जमा करके और छुपा के रख लो। अल्लाह ताला आपकी हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमाता है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ख़ास कर वो मौक़े कि जिन मौक़ों पर हमें बहुत ज़्यादा अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, यानी ईद का मौका है,
رمضان کا موقع ہے، کسی کی شادی ہے، کہیں ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، وہاں ان کے لیے پانی کا اہتمام فرما دینا، یا نیکی کا کوئی بھی ایسا کام جس سے انسانیت کی بھلائی ہوتی ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوں، لوگوں تک رزق کی رسائی ہوتی ہو، یہ آپ کا میرا کام ہے، اس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جمع کر کے چھپا کے رکھ لیتے ہیں، وہ ہمارے کام نہیں آتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت سے ایک قول بہت مشہور ہے کہ جب ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ اس قبرستان میں جو لوگ موجود ہیں ان کی بیویاں اب دوسروں کے نکاح میں ہیں اور ان کے گھروں میں اب دوسرے لوگ رہتے ہیں۔ یعنی یہ بات صرف اس لیے بھی ہے کہ ہم اس بات سے سبق حاصل کر سکیں کہ انسان اس دنیا میں مال و زر کی نسبت سے جو کچھ کماتا ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے جو کچھ خرچ کرتا ہے، جو کوششیں کرتا ہے، وہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ جزا کے طور پر آگے چلی جاتی ہیں۔ تو مجھے آپ کو، ہم اگر یہاں بیٹھتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں تو یہ 365 دن کا سال میں کام ہے، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے یہ بٹس میں اور پیسز میں نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص مہینہ ہم نیکی کریں، کوئی خاص دن ہم نیکی کریں اور اس کے بعد ہم بھول جائیں، کیونکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق روز پیدا فرماتا ہے، انسان کو رزق کی روز ضرورت ہے، انسان کی دیگر ضروریات روز کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے تو ہمیں مستقل بنیادوں پر ایک سلسلے کو لے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے، بڑھنا چاہیے، اور ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے اسی نیک مقصد کے تحت آپ کی خدمت میں سال بھر حاضر ہوتے ہیں، مختلف مواقعوں پر، مختلف مواقعوں کی نسبت سے مختلف پروگرامز کے ذریعے۔ پروگرام سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بہبود کے اور فلاح کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ہم ایک ایک کے بجائے ایک قافلے کی شکل میں یکجائی کے ساتھ متحد ہو کر اپنے ان بہن بھائیوں کی یا خدا کی مخلوق جو ہے اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھ سکیں اور اپنے فرائض کو ادا کر سکیں۔ یاد رکھیے یہ ہمارا فرض ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہے تو ہم کر لیں اور دل نہ چاہے تو نہ کریں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انسانوں کی، اللہ کی مخلوق کی اور خاص کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ تو آج جس مقصد کے تحت ہم حاضر ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسا کہ حکم ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے، زکوٰۃ کے مصارف پر ہم گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کا جو بڑا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی مدد ہو سکے جو ضرورت مند ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ روایتاً ہمارے یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان المبارک سے پہلے کی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو رمضان المبارک سے پہلے کی جاتی ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں کرتے ہیں، تو رمضان میں وہ فیملیز کے جو مشکلات کا شکار ہیں معاشی طور پر، کیوں نہ ہم اور آپ مل کے اس زکوٰۃ کے ذریعے ایک ایسے پلیٹ فارم کے ذریعے کہ جہاں پر ان لوگوں کی درخواستیں بھی ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتی ہیں کہ جنہیں ضرورت ہے آپ کی، ہماری اس مالی امداد کی کہ جس کے لیے ہم زکوٰۃ کے پیسے سے اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کیونکہ یہ ادائیگی کرنی ہے، ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں تو کس کو دیں، ہم یا تو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے یا پھر ہم غلط لوگوں تک بھی زکوٰۃ اپنی پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سالہ سال سے چلنے والے ایک سلسلہ ہے، اس میں دنیا بھر سے نہ جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کی ہم اس پلیٹ فارم سے خاص کر رمضان اور عید کے لیے اور پھر باقی دنوں میں بھی آپ کے ساتھ مل کر آپ کے توسط سے اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں۔ میرے سامنے اس پرچے پہ کچھ درخواستیں لکھی ہیں کہ ہم زکوٰۃ اپیل 2025 کے تحت اپنے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت مختلف فیملیز کو راشن فراہم کیا جاتا ہے۔ ایک فیملی کو ایک مہینے کا جو راشن فراہم کیا جاتا ہے
اس کا جو خرچہ ہے وہ ہے 10,000 روپیہ۔ اچھا، ہم 10,000 روپے میں جس فیملی کو راشن فراہم کرتے ہیں، یہ کوئی بہت ہی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بہت سارا کوئی راشن دے دیا۔ 10,000 روپے میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی ایک فیملی کو 10,000 روپے میں آپ کی طرف سے، آپ کے زکوٰۃ کے پیسے سے یا جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں اس سے کسی ایک فیملی کو ہم راشن فراہم کر دیتے ہیں۔ اور ایک فیملی کو 10,000 روپے میں جو راشن فراہم کیا جاتا ہے، آج کے دور میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ 10,000 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم 4 دوستوں کے ساتھ جا کے کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اتنا بل بن جاتا ہے۔ اس بات کو بھی اگر چھوڑ دیجئے تو بات صرف یہ ہے کہ 10,000 روپے میں ایک غریب فیملی، ضرورت مند فیملی پورے ایک مہینے، رمضان کے مہینے میں نہ صرف یہ کہ عبادت و ریاضت، ایک وہ کہتے ہیں نا ذہنی سکون کے ساتھ کہ کھانے کا اہتمام ہو گیا ہے، افطار اور سحری کا اہتمام ہو گیا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ گھر میں ضعیف لوگ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، بوڑھے لوگ موجود ہیں، بیمار لوگ موجود ہیں۔ 10,000 روپے میں ایک مہینے کا ایک فیملی کو راشن مل جاتا ہے۔ یہ بہت نیکی کا کام ہے، اور ہم نے جیسے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھیں، ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، یہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اس کے بعد یہ کہ ایک تو 10,000 روپے میں ایک فیملی کے لیے ایک مہینے کا راشن، آپ چاہیں تو کوئی بھی ایک فیملی جس کے لیے آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے، ہر مہینے آپ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت آپ کو ہمیں بخشی ہے ویسے ویسے ہم اس کام کو کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق میں یقیناً اضافہ فرماتا ہے کہ جو اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رزق اور سہولیات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ماہ رمضان میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ روزہ کسی کا کھلوا دینا، اور یہ فرمایا گیا کہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا ہی ملتا ہے روزے افطار کرانے والے کو جتنا کہ روزے دار کو ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو ہماری آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروا دیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی ہم نے دیکھا، پاکستان میں بڑی روایت ہے کہ آپ جائیں تو سڑکوں پہ مختلف جگہوں پر افطار کے وقت لوگوں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ایک شخص کا روزہ افطار کرانے اور اس کے بعد اس کو ڈنر فراہم کرنے، یعنی افطاری اور افطاری کے بعد پھر ڈنر فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک آدمی کے اوپر خرچہ ہوتا ہے ایک وقت میں افطار اور ڈنر کا 400 روپے کا۔ اب آپ جتنے 10 لوگوں کا چاہتے ہیں تو 4,000 روپیہ ایک دن کا، ایک وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ کا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے میں آپ زکوٰۃ کے پیسے سے یا ویسے اگر آپ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے 400 روپیہ ایک شخص کا افطار، اور اس کے بعد اس کے ڈنر یعنی اس کے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب جو ایک اور بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچیاں، غریبوں کی وہ بچیاں جن کی شادیوں کے اہتمام کیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرج گفٹ۔ میرج گفٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے جہیز وغیرہ کا اہتمام کرنا، ان کی شادی کا اہتمام کرنا۔ 50,000 روپے میں آج کل ہمارے گھروں میں جو شادیاں، ہمارے سے میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں، ہمارے سے مراد میرا ہی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنے اخراجات کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی غریب کی بچی کی شادی ہوتی ہے اور 50,000 روپے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس میں کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے تو ساری زندگی وہ یاد رکھتی ہے، اور اس کا کتنا ثواب ملتا ہے یہ آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اس نیک عمل کو کس طرح قبول فرمائے۔ تو 50,000 روپے آپ ڈونیٹ کیجئے، آپ زکوٰۃ میں سے ادا کیجئے، اور یہ ایک میرج گفٹ ہے، ایک شادی کا اہتمام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جیسے کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ علاقے کہ جہاں پانی نہیں ہے، پانی اب شہری علاقوں میں بعض جگہ پرابلم ہے، اور اس کے علاوہ وہ علاقے آپ نے اور ہم نے تھر میں بہت کام کیا ہے، آپ نے اور ہم نے اس لیے کہ اسی پلیٹ فارم سے آپ کی ڈونیشن کے تحت اس ادارے نے اپنے وسائل کے تحت نہ جانے تھر میں کتنے، روہی میں، تھر میں کتنے ہینڈ پمپس لگوائے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہینڈ پمپ آپ کی طرف سے نصب کیا جائے
کسی ایسے علاقے میں جہاں کے مکینوں کو پانی کا مسئلہ ہے تو آپ 35,000 روپیہ ڈونیٹ کیجئے، زکوٰۃ سے دیجئے اور ایک ہینڈ پمپ لگوا دیجئے تاکہ کسی ایک آبادی کو پینے کے لیے، کھانے کے لیے، دیگر استعمال کے لیے پانی میسر آ جائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ تو یہ نیکی کے کام ہیں۔ ہم اس منصب پر نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آج بھی حاضر ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں لبیک کہیں گے۔ ہمارے ساتھ جو معزز شخصیات یہاں تشریف فرما ہے، جو نیکی کے اس قافلے کے ہمارے جو ہے وہ ہمراہی ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم ان کے تجربات سے، ان کی گفتگو سے، ان کے علم سے بھی مستفید ہوں گے، اور ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ میرے بائیں جانب بہت ہی محترم شخصیت تشریف فرما ہیں، اور آپ استاد بھی ہیں، آپ طب کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اور ہماری سرپرستی ہمیشہ فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کا میں بھی، اس نوعیت کی ٹرانسمیشنز میں بھی پرانا ساتھ ہے۔ تو میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر۔ دوسری شخصیت، آپ بھی استاد محترم ہیں، آپ ایک کالج کے پرنسپل ہیں، اور یعنی آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ ایک اچھے شاعر بھی ہیں، ایک اچھے براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور آپ بھی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ آج نیکی کے سفر میں بھی ہمارے ساتھ محترم پرنسپل ہیں آپ پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ سر میری گفتگو بڑی طویل ہو گئی تھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام کے جو مقاصد ہیں، وہ جو اصل مقصد ہے وہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیں۔ زکوٰۃ اپیل ہے سر یہ، اور زکوٰۃ اپیل ہم اس لیے ایک مہینے پہلے حاضر ہو جاتے ہیں اپنے ناظرین کی خدمت میں، تاکہ رمضان سے پہلے ہم اہتمام کر سکیں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ جمع کر کے کہ جن کو ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد یا رمضان ختم ہونے کے بعد ہو۔ تو سر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کی نسبت سے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا، بہت اچھی بات ہے، تاکہ گفتگو کرنے کا انداز لوگوں میں آ جائے، شعور ہو جائے، تاکہ اس گفتگو کو بڑھایا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ وآت الزکاۃ واقرض اللہ قرضا حسنا، صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ ویسے تو آج 2 شعبان المعظم ہے، جی ہاں ماشاءاللہ سر، یہ رمضان المبارک کا استقبالیہ مہینہ، جی ہاں تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری کر لیں اور سوچ لیں کہ اب کیا کیا کرنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعین کردہ ایک ٹیکس ہے جس کو آپ عرف عام میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، صاف کرنا، جی ہاں منزہ کرنا۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، یہ ٹیکس ہے، کیا بات، بیت المال میں اس کو جمع کیا جاتا ہے، اور یہ ویلفیئر ہے، یہ صرف اور صرف زکوٰۃ کا ٹیکس مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پر کوئی آدمی یہ بھی نہ سمجھے کہ خدا نخواستہ مسلمان بڑا تنگ نظر ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ٹیکس صرف مسلمان کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی ویلفیئر چل رہی ہے اور وہ مسلمان حضرات نہیں ہیں تو اس کے اندر بھی اگر آپ کو دینا ہے تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، ہاتھ نہیں روکا ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی دیا جائے اور اس کے بعد ہاتھ پیر جھاڑ کے آپ بیٹھ جائیں، نہیں۔ اسلام نے بہت وسیع ترین سوچ دی ہے اپنے فالوورز کو، اور رسول اللہ کی امت کو، رسول اللہ کے غلاموں کو،
رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو کہ باقاعدہ اسلام نے یہ ایک موقع فراہم کیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفال کریں آپ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ آپ کچھ ویلفیئرس جو ہیں لوگوں کی، معلوم ہے میڈیکل کی سہولتیں اور اس ٹائپ کی بہت ساری سہولتیں، معلوم ہے پمپ ہی لگا رہے ہیں آپ۔ زکوٰۃ کیا ہے سر؟ زکوٰۃ ہر وہ صاحب نصاب جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم 1 سال تک موجود ہو، اس کی ضرورت ہے زیادہ، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے، یا سر اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا سال نہیں ہوا تو نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، وہ دے رہا ہے، سبحان اللہ، نور علی نور، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو ایک تو یہ بات آ گئی۔ اب یہ زکوٰۃ دیا کس کو جائے؟ یہ زکوٰۃ سگے بھائی کو بھی دے سکتا ہے، بھائی بہن کو بھی دے سکتا ہے، بھائی بہن بھائی کو بھی دے سکتی ہے، صرف ماں اور باپ کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اصل کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جس کی کفالت آپ پر جی واجب ہے، جی ہاں، وہ علیحدہ بات ہے۔ باپ اور ماں جی بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور وہ ماں اور باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا بیٹا یا بیٹی۔ جی ہاں، یہ ہو گئی اصل بات۔ جی ہاں سر، اب یہ زکوٰۃ سختی کیوں آئی؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو چلانا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی عظمتیں ہیں، اس کی شان ہے، شان خلاقی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر ایسا ٹیکس متعین نہ کیا جاتا تو یہ ساری کے ساری دولت و ثروت جو ہے منجمد ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے اندر معاشی طور پر بدحالی اور بہت ہی زیادہ بری حالت اور کنڈیشن ہو جاتی۔ لہٰذا یہ سراؤنڈنگ آف منی ہے، باقاعدہ سے چل رہا ہے، پہیہ چل رہا ہے، پوری سائیکل ہے۔ صحیح، صاحب نصاب دے رہا ہے، وہ دینے والے کو بھی آزما رہا ہے دے کر، اور لینے والے کو بھی آزما رہا ہے، وہاں صبر سے آزما رہا ہے، وہاں شکر سے آزما رہا ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، زکوٰۃ والے کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو باقاعدہ لوگوں تک پہنچائے، یہ سوچ کر پہنچائے کہ یاد رکھو جس مالک نے مجھے دیا یہ میرا نہیں ہے۔ اگر جب لفظ میرے کا تصور رہے گا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سوچے، یہ تصور کرے، یہ نیت کرے کہ یہ میرا، جو مجھے مال میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ شاہ کو فقیر کر دے، فقیر کو شاہ کر دے، لہٰذا یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا مجھ پر شکر واجب یہ ہے کہ اللہ کا بہترین شکر یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو دیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، محتاجوں تک، اس کے بندوں تک جو صبر سے آزمائے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، جی ہاں، جی ہاں، لہٰذا اللہ کیا ہے، خدا زر دے کے یوں بندوں کو اپنے آزماتا ہے کہ دیکھیں آپ کھاتا ہے یا اوروں کو کھلاتا ہے۔ کیا بات، خدا کچھ دے تو ہے شوکت کسی کو ساتھ لے کر کھا، اکیلا تو جہاں میں ایک سگے ناپاک کھاتا ہے۔ کیا بات، لہٰذا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ یہ ہم پر فرض، یہ کہلاتا ہے، یہ صدقات واجبہ میں شمار ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے، صاحب نصاب کو ہر صورت میں دینا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اب ہمارے یہاں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم جیسے میں یہ اس وقت بڑی اس کا بہترین جگہ پہ بیٹھا ہوں جو خواجہ غریب نواز جو چل رہا ہے، ٹرسٹ چل رہا ہے، جی ماشاء اللہ، تو انہوں نے تو یہ پابندی نہیں لگائی تھی، اسی لیے فقیر کے دربار سے 24 آورس لنگر چل رہا تھا، ہر بھوکا پیٹ بھر رہا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے معاملات کے اندر عبادت سے بڑھ کر اتنی بڑی عبادت ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ کیا بات ہے سر، لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ہاں ذرا سا لوگوں کی سمجھ جو ہے وہ ناسمجھی کر جاتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اس کا جو وہ ہے ثواب زیادہ ملے گا رمضان شریف میں۔ ارے بھائی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یا تو آپ کے بھائی اتنی زکوٰۃ ہو کہ لوگوں کو تو تھوڑا تھوڑا دیا جائے، اس لیے دیا جائے کہ بھائی رمضان کا مہینہ اب آئے گا تو اس کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایک عید آ رہی ہے، اس کے کچھ اور مصارف ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے لیے دیا جائے۔ اب آپ منجمد کر کے بیٹھ گئے، وہ تو پھر وہی بات آ گئی کہ جب تک عراق سے زہر مورا آئے گا اس وقت تک کاٹ کا بچو کا کاٹا ہوا مر جائے گا۔ تو لہٰذا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دینا
آپ پر واجب ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ ہے، دو، نیت آپ کی رب دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے، اجر دینے والا رب ہے، صحیح اور بات۔ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، تو اب بجائے اس کے اندر یہ نہیں کہ معلوم ہو رہا ہے مہینہ اور دن اور تاریخ دیکھی جا رہی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے سارے کے سارے بالکل وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ صاحب کسی بھی حالت میں، بھائی میں تو جب تک کہ رمضان وارد نہیں ہوگا، پہلی دوسری چوتھی پانچویں، اس وقت تک میں نہیں دوں گا۔ بعض لوگ تو اتنے بھی ماشاء اللہ سے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کا جو پہلا ہے رحمت کا مہینہ ہے، پھر مغفرت کا مہینہ ہے، عشرہ، پھر جہاں عشرے جو تین ہو گئے نا، تین عشرے میں، عشر یعنی 10 دن، اور اس کے بعد پھر اس میں تو میں تو پھر آخری والے میں دوں گا، جہنم سے آزادی والے۔ میں نے یہاں تک بھی دیکھا اور سنا ہے، ان کو سمجھایا کہ بھائی وہ بندہ مر جائے گا جب تک تمہاری زکوٰۃ اس کو دی جائے گی، جب تک تم دینے کے قابل ہوگے، جب تم دو گے تو وہ مر چکا ہوگا۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، آپ کی نیت پر دار و مدار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، قال نبی صلی اللہ تعالی وسلم، سرکار دو عالم نے فرمایا نیت کا دار و مدار عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جی ہاں، تو یہ دیکھا جائے کہ اس وقت آپ جو باقاعدہ ویلفیئر کر رہے ہیں، دے رہے ہیں لوگوں کو، اس نیت سے کر اس نیت کا اس کے اندر کیا اس کا عمل دخل ہے، زیادہ ثواب لے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا 10 گنا سے لے کے 700 تک اس کا کلیجے ثواب دینے والا ہے۔ اس کو کوئی ریسٹرکشن تھوڑی ہے، کوئی پرابلم تھوڑی ہے دینا۔ لہٰذا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور یہ بزرگان دین کی تعلیم ہے۔ 24 آورس وہاں ملتا تھا، وہاں پر رمضان کا بھی انتظار نہیں تھا، شعبان کا بھی انتظار نہیں تھا، رجب کا بھی انتظار نہیں ہے، باقاعدہ چل رہا ہے اور چل رہا ہے، وہ باقاعدہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج تک یعنی آپ اندازہ لگائیں، اگر چشمے ظاہر سے دیکھا جائے تو انتقال کر چکے ہیں، وہ قبر میں ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، اپنے عمل سے زندہ ہیں۔ دیکھیے زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے زندہ دلی کا۔ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل سے کون زندہ ہے، اور کون ہے جو زندہ رہ کر اس کے عمل اتنے بیکار ہیں یا اتنے برے عمل ہیں کہ وہ مردے سے بدتر ہے۔ دونوں چیزیں تقابل کریں، اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں، دنیا سے جانے کے باوجود آج تک بندگان خدا کا پیٹ بھر رہے ہیں، اور قیامت تک وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو لہٰذا یہ نقش قدم پر چلنے کی تعلیمات ہم کو یہاں بزرگان دین اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ملتی ہے، جس پر ہم قائم رہ کر اپنی آخرت اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کی نیت کا، بجائے اس کے کہ دنیا والوں کو دکھایا جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اپنی خالص نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جائے، بجائے اس کے کہ ہم وہ جو طمع ہے، دکھاوا ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نے یہ کیا۔ اچھا، میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ خالصتاً تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی نیکی کا کام یا فلاح اور بہبود کا کام کوئی کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کام کیا جاتا ہے نسل نو پر۔ جب آپ اپنی نسلیں تیار کرتے ہیں، ان کی تربیت اچھی بنیاد پہ کرتے ہیں تو پھر ریزلٹس بھی اچھے آتے ہیں۔ بے شک۔ تو ہمارے یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے جس سے آپ بھی منسلک ہیں، وہ نوجوانوں میں ان کی کردار سازی کے حوالے سے کیا رول پلے کرتا ہے؟ وہ نظام کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ تعلیم اور تعلیم کے ساتھ ایک لفظ ہمیشہ سے ہم استعمال کرتے ہیں ایک مرکب میں، تعلیم و تربیت۔ جی ہاں، بالکل۔ تو تعلیم محض وہ جو ڈگری ہم حاصل کرتے ہیں، ڈگری دی جاتی ہے وہ ہے، لیکن اگر اس ڈگری کے ساتھ تربیت نہیں ہے تو پھر بڑے سوالات اٹھتے ہیں، اور وہ ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے جو محض ایک مشین تو ہے، شاید جذبات و احساسات سے محروم مشین ہے، اور پھر ویسے ہی لوگ معاملات خراب کرنے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ بات یہ کہ اس تعلیم کے ساتھ اگر اس کو تربیت بھی دی جائے اور وہ انسان بننے کے اس مرحلے میں داخل ہو کہ جس کی ضرورت ہے، تو پھر اصل بات ہے۔ میں بھی ایک کلاس میں پڑھاتے ہوئے بچوں سے میں نے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی گلستان و بوستان کا ذکر کر رہا تھا، تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو یہ حکایتیں ہیں اور ایسی کہانیاں ہیں جن میں تم لوگ کہتے ہو نا کہ مورل، آخر میں اخلاقی، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کہانیوں کو پہلے ہمارے ہاں حصہ تھی ہے اور اب ان کو حصہ نہیں رکھا گیا۔
تو بات یہ ہے کہ ان کو نکال کر پتہ نہیں یہ کسی منصوبے کے تحت نکالی گئی یا کیا وجہ تھی، لیکن بھارت ان کتابوں کو نکال کر، اس جیسی اور کتابوں کو نکال کر، یعنی ان تمام چیزوں کو نکال کر ہم جو ہے وہ ایک ایسی روبوٹ ٹائپ کی جو ہے نسل تیار کر رہے ہیں کہ جیسے صرف شاید یہ معلوم ہے کہ جی 2+2 کیسے ہوتا ہے۔ تو جب 2+2 ہی کی طرف بڑھیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شدید ترین نقصان کی جانب جائیں گے۔ ہماری بنیادی تربیت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے ماں باپ جو ہے ہمیشہ وہی کہتے تھے کہ یہ پیسے لو ہمارے ہاتھ میں، لو یہ دے دو، یہ پیسے لو یہ ان کو دے دو، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاتھ سے دلواتے تھے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ سوچ لیا، ہمارے ذہنوں میں یہ آ گیا کہ جی میرے بچے نے اتنا کمایا، میں نے اس پہ اتنی محنت کی، اب میرا بچہ اتنا کما رہا ہے تو بچہ بھی یہ کہے گا میں نے اتنا کمایا، میں نے اتنا یہ کیا، میں نے یہ جو میں والا معاملہ ہے نا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، یہی اس خرابی کی جانب لے کے جا رہا ہے۔ اگر طبیعت میں یہ پیدا کیا جائے، اس جذبے کو پیدا کیا جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی دین ہے، تمہارے پاس جو ہے، آپ انسان تو یعنی پیدا ہونے کے بعد بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، ہاتھ پیر نہیں، بالکل یعنی وہ گوشت کے لوتھڑی کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب اگر اللہ رب طاقت نہیں ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنا کام خود نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اگر آپ کو بولنے کی طاقت دی، اس کا احسان، دیکھنے کی طاقت دی، ایک اور احسان، اگر سننے کی طاقت دی، ایک اور احسان، اگر کچھ کھا لیتے ہیں آپ کے جو ہے معدے میں اتر جاتا ہے اس کا احسان، آپ چلتے ہیں اس کا احسان، آپ جو ہے وہ یعنی جتنے بھی آپ کے افعال ہیں یہ تمام کے تمام، ان افعال میں سے ایک بھی رک جائے تو اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے اتنے بے شمار احسانات ہیں، ہم وہ سب جو ہے فری آف کاسٹ لے رہے ہیں، سانس فری آف کاسٹ لے رہے ہیں۔ کرونا جب آیا تو لوگوں کے لیے جو وہی سانس جو ہے وہ لینا اتنا مشکل ہو گئی کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے سانس، ہاں آکسیجن کا سلنڈر، دیکھیں نا، تو اتنے سارے احسانات اللہ رب العزت کے ہیں اور دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر دینے والا وہی ہے تو اس کی مخلوق اگر بھوکی ہے، اگر پیاسی ہے، اور اگر آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ اس پیسے کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، دوسروں تک نہیں دے رہے ہیں، ان کی ضروریات نہیں پوری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناشکر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ کے پیسے کی نہ صرف برکت اڑ جائے گی بلکہ آپ کی زندگی کا سکون برباد ہو جائے گا۔ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، بڑا پیسہ جمع کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں جی میڈیا پہ آتا ہے اتنا پیسہ تھا، اتنا امیر آدمی تھا، لیکن کیا ہوا جی خودکشی کر لی اس نے، سوسائڈ کمٹ کر لی۔ آخر کون سے ایسے معاملات ہیں، اتنا پیسہ اس کو روحانی سکون نہیں دے سکا؟ تو پیسہ روحانی سکون جمع ہو کے کبھی بھی نہیں دیتا، آپ جمع کرتے رہیں، وہ آپ کے لیے اسی طرح عذاب بن جائے گا۔ جیسے کبھی سنتے تھے کہ یہ خزانے میں جو ہے ناگ اور سانپ، خزانے کے ناگ اور سانپ کا تصور یہی ہے نا کہ وہ جمع کیا ہوا جو ہے وہ آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ معیشت کے لیے، جو ماہرین معیشت کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ جب تک پیسہ جو ہے وہ روٹیشن میں رہتا ہے، جب تک پیسہ دولت روٹیشن میں رہتی ہے، جب تک جو ہے وہ معیشت ترقی کرتی ہے۔ اگر پیسہ کہیں روک لیا گیا، چاہے افراد روکیں چاہے وہ ادارے روکیں، اگر پیسہ روک لیا گیا ایک جگہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح ہے جیسے خون کی گردش اگر نہ رہے، اگر جگہ جگہ رکنے لگے، اگر سدے یعنی وہ پڑنا شروع ہو جائے تو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پھر معیشت کو ہارٹ اٹیک ہوگا، زندگی ختم ہوگی۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے شداد کا کیا ہوا، آپ دیکھ لیجئے قارون، اتنی بڑی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کریم میں مثال آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، کیا نہیں تھا لیکن متون ہوئے، ملون ہوئے، وہ متون ملون ہوئے، آج بھی ان کا ذکر کس طرح ہو رہا ہے، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے قارون اور نمرود اور شداد یہ جو بننا شروع ہو جاتے ہیں نا، انہیں صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ ان کے لیے سکون کا باعث نہ دنیا میں بنے گا نہ آخرت میں بنے گا۔ اللہ کے بندوں کو آپ جتنا دیتے ہیں، آپ یقین کیجئے ہر دیے ہوئے روپے پہ، ہر کی ہوئی مدد پہ آپ کے دل میں جو اطمینان اور سکون، اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی 10 لوگ کما رہے ہیں، پورا نہیں پڑ رہا، پہلے ایک فرد کماتا تھا پورا پڑتا تھا، بھائی کہاں سے ہوگا؟ اللہ رب العزت نیتیں دیکھتا ہے نا۔ بات ساری یہ ہے کہ ہاں جب آپ آپس میں دیکھیں نا، آپس میں ہی نا اتفاقیاں ہو گئیں، یہ تیرا گھر، یہ میرا گھر، یہ میرے باپ کا پیسہ، یہ اتنا یہ ہے۔ پہلے سب مل کے رہتے تھے، ہمیں تو اتنا یاد ہے کہ ہمارے چچا بھی آتے تھے گھر میں، ٹھیک ہے، چچا بھائی بھی آ رہے ہیں، سارے کے سارے آ رہے ہیں، بڑا اہتمام ہو رہا ہے۔ پیسہ نہیں تھا اتنا لیکن اہتمام ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کہاں سے کرا رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا، بڑی سب چیزیں برکت تھی، جی برکت تھی، وہ برکتیں اڑ گئیں، معاشرے کی برکتیں جو ہے وہ اڑتی رہیں گی اگر آپ نے، جب تک کہ آپ کے اندر احساس پیدا نہ ہو دوسروں کی مدد کرنے
کا جذبہ پیدا نہ بالکل. ہو. اور کتنا بڑا موقع اللہ رب العزت دیتا ہے رمضان میں. آپ اگر خوشیاں مناتے ہیں آپ عید کی خوشیاں مناتے ہیں تو اس کا بیس یہ بنیاد تو یہی ہے نا کہ یہ خوشیاں سب منائیں نا. خوشی وہ ہوتی ہے جو مل کے بانٹ کے منائی جاتی ہے. اچھا میں بڑی ایک اچھی بات آپ نے فرمائی تھی کہ ہم تربیت اگر نہیں کرتے خالی تعلیم دے رہے ہیں, تعلیم بغیر تربیت کے تو کچھ بھی نہیں ہے نا سر. جس کی تربیت نہیں ہے نا وہ فیملی میں بیٹھ سکتا ہے, ادھر کسی اور مجلس میں جا کے بیٹھ سکتا ہے. تو اگر خالی تعلیم 2 اور 2 4 ہی دینا ہے تو آج کی جو وہ ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, وہ تو یہ کہتی ہے کہ 2 اور 2 4 کرنے والے تو پھر چاہیے ہی نہیں. انسان تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے تو تربیت بھی ہے, ورنہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان لوگوں کو سائٹ کر دے گی. سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیونکہ اپنے ناظرین سے بات کر رہے ہیں اور درخواست کریں کہ وہ جو زکوٰۃ ہے اس سے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں رمضان المبارک سے پہلے اس پلیٹ فارم کے ذریعے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف, بیوی جو ہے وہ نوکری پیشہ نہیں ہے, اور دونوں کو کن صورتوں میں زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ خالی شوہر پہ فرض ہوگی یا بیوی کو بھی دینا پڑے گی؟ اور بیوی کو دینا پڑے گی تو کن صورتوں میں دینا پڑے گی؟ یہ وضاحت فرما دیجیے. دیکھیے, گھر کا ذمہ دار جو ہے وہ مرد ہے بلا شبہ. اگر عورت ہاؤس ہولڈ لیڈی ہے تو یقیناً ارننگ تو کر نہیں رہی ہو. گھر چلانا مرد پر واجب ہے, اس کو ہی سب کچھ دینا ہے. زکوٰۃ بھی دے گا, وہ اخراجات بھی کرے گا, اس کی جائز ضروریات بھی پورے گا, اپنے گھر کی بیوی کے علاوہ اپنے بچوں کی بھی جائز ضروریات پوری کرے گا, اس کے اوپر ہے. ہاں اگر اس صورت اور سینس کے اندر اور شکل میں کہ جب دونوں میاں بیوی کی ارننگ اس قدر کم وہ ہے, کم قلیل ہے کہ دونوں جب کر کے لے کر آتے تو گھر چلتا ہے, تو اس کا گھر کا سیٹ اپ جو ہے وہ پھر کہہ لیجئے کہ صاحب سامنے آتا ہے کہ وہ چلتا ہے صحیح طریقے سے. تو اس کے اندر پھر اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ نہیں دیتے ہیں, وہ ایک ہی جگہ جمع کر کے وہ دے دینا چاہیے. سر ایک کنڈیشن میں آپ سے ہے جس میں پوچھ لیتا ہوں. یہ مسائل بہت سارے گھروں میں ہوتے ہیں اصل میں. جی, عام طور پہ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے جی, جو ان کی ملکیت ہوتا ہے. بہت ساری خواتین یہ کرتی ہیں کہ اپنا زیور, اگر ان کی 2 بچیاں ہیں تو وہ ان بچیوں کے جہیز کے لیے رکھ دیتی ہیں کہ یہ 2 سیٹ ہیں, ایک اس کا ہو گیا, ایک اس کا ہو گیا. تو اب ایسی صورت میں سوال زکوٰۃ کا پیدا ہوتا ہے, وہاں کیا کرنا ہوگا؟ وہ دیکھا جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس کو آپ نے دے دیا اور وہ نصاب ٹوٹ گیا, سپوز اگر ان کے پاس 8 اس کا تولے سونا تھا, 2 بچیاں تھیں, 4 دے دیا, تو وہ تو 7.5 تولے ہوا ہی نہیں. ان کے نام کیا, بچیاں بھی چھوٹی ہیں, ہے نا, نام کیا نا. اب نابالغ کو اس کا زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا اگر نیت کر لی کہ ایک اس کے لیے ایک اس کے لیے رکھا ہے تو نیت ہو گئی. نیت ہو گئی. اچھا, نیت نام ہے دل کے ارادے کا. صحیح بات. آپ نے 4 تولے ایک کو دے دیا, 4 تولے ایک کو دے دیا, نصاب ہی ٹوٹ گیا. وہ جب نصاب ٹوٹ گیا 7.5 تولے تو نہیں رہا نا, 52.5 تولے تو چاندی نہیں رہی نا, تو یہ سارا کے سارا ٹوٹ گیا. تو اگر آپ نے دے دیا, پھر نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح ہے. بالغ پر ہے, آزاد پر ہے, صاحب ہوش و حواس پر ہے, پاگل پر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے تو یہ تو اب تو ہمارے ہاں تو ایسا سسٹم ہو گیا جس سے ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو اس کا کر لیجیے بڑی برکتیں تھیں اور وہ تھا سب, وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا بات ہے. جی ہاں, وہ نیت تھی. آپ لوگوں کا فلسفہ تھا نیت اور تربیت. جو تربیت کہہ رہے ہیں آپ, وہ ہے علم اور عمل, دونوں چولی دامن کا ساتھ ہے. صحیح بات. اگر کسی کے پاس علم ہے, عمل نہیں ہے, وہ بھی بیکار ہے. کوئی عمل کرتا ہے, علم نہیں ہے, وہ بھی بیکار ہے, وہ بھی ہلاک ہو. سر تعلیم بھی تو یہ بتاتی ہے ڈاکٹر خالی پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک کہ وہ پریکٹس نہیں کرتا. انجینئر صرف پڑھ کر انجینئر نہیں بنتا جب تک پریکٹس نہیں کرتا. وکیل بغیر پریکٹس کے وکیل نہیں ہوتا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بغیر پریکٹس کے نہیں ہوتا. تو علم کے ساتھ عمل تو ضروری ہے. شاہد صاحب, جو ڈگری ملتی ہے, جیسے اگر کسی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اب یہ تحقیق کرنے کے قابل ہوا ہے. صحیح بات ہے.
وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بڑا محقق ہو گیا جی اب جب تک وہ ہوگا رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد جی سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ پی ایچ ڈی کر لیا اس نے ماسٹر کر لیا انجینئرنگ کے اندر اس نے کر لیا معلوم ایم ایس ہو گیا جب تک کہ وہ پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ اس کو اوپر پالش نہیں ہوگی قابل نہیں ہوگا وہ صرف پرچہ لے کر آ جائے گا بس وہی دیکھتا رہے گا بیٹھا ہوا کہ ہاں جی میں نے کر لیا صرف اس کے اندر جو مخصوص قسم کا کورس تھا سلیبس اس کے اندر سوالات آئے تھے میں نے کر لیا وہ وہاں پر یہی لکھا جا رہا ہے نا کہ یہ اس قابل ہو گیا صحیح بات ہے کہ اب یہ تحقیق کر سکے اس کو اب آ گیا نو ہاؤ آ گیا ٹھیک ہے نا لہذا ڈگری سے نہیں ہو رہا ہے پریکٹیکل لائف میں آؤ میدان میں آؤ جب آؤ گے تو پھر پتہ چلے زندگی گا ہے ہی پریکٹیکل سر تو بس زندگی تو ہے اچھا ہم اس پریکٹیکل لائف کے لیے علم حاصل کرتے ہیں جی جی نہ کہ ہم علم حاصل کر کے پریکٹیکل سے الگ ہو جائیں دیکھیں نا پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کا پریکٹیکل کیا چیز ہے جیسے کہ آپ کہیں صاحب سائنس تو آپ کہیں گے علم تجرباتی جب تک تجربہ نہیں کریں گے دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن نہیں ملائیں گے پانی نہیں بنے گا دو گیسز نہیں ملیں گے صحیح بات ہے سر یہ اسی وقت ہوگا نا میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ جب پوچھا کہ یہ پہلے بتا تو اگر سائنس کا ٹیچر ہے تو پانی کا فارمولا بتا وہ کھڑا ہوا منہ دیکھ رہا ہے سر اس کی میں بڑی ایک عام آپ کی اجازت سے مثال دے دیتا ہوں جی 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 ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے نماز جی نماز کی آپ جو ہے وہ 1000 کتابیں پڑھ لیں لیکن نماز ادا نہ کریں جی تو نماز ادا ہوگی آپ زکوٰۃ پر 1000 لیکچر سن لیں زکوٰۃ نہ دیں زکوٰۃ ہوگی حج نہ کریں حج پر آپ علم بہت حاصل کر لیں حج ہو جائے ارے گا آپ یہ سب چیزیں چھوڑیے آپ تو آئیے میں آپ کو عبادت میں دین شاہد صاحب بنیاد دیا یہ سر. تو آپ نے سیکنڈ دیا فرسٹ میں بتا رہا ہوں سر اگر کوئی شخص باقاعدہ علم ہو جائے اس کو وحدانیت کا اللہ کی حقانیت کا وحدانیت کا اور صحیح. کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں نہیں ہوگا صحیح فرمایا آپ نے تو وہاں پر تو یہ دیکھا جا رہا ہے تو وہاں تو یہی دیکھا عمل بہت ضروری ہے عمل ہے دونوں عمل چیزیں بہت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں زندگی عمل ہے اور آپ اگر عمل سے کٹ گئے تو زندگی سے کٹ گئے دیکھیں نا عمل جب آپ کریں گے تو آپ کو جو علم ہے وہ آگے ہی دیتا ہے جی سر. ویژن آتا ہے علم سے صحیح سر کہ یہ بلب جو جل رہا ہے اس کو اگر میں قینچی سے کاٹ دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا اور یہ بلب جو جل رہا ہے یہ صرف علم کی بنیاد پہ نہیں علم کے بعد تحقیق اور عمل کی بنیاد ٹھیک ہے نا یہ ہے نا جی ہاں سر. میرا جو دماغ ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے صحیح سر ایک میں اس کے اندر آپ دیکھ لیں ایک کیا چیز ہے میموری ہے ایک ریزن ہے ٹھیک ہے نا تو اب اگر کہہ لیجئے کہ اس کو تو پاگل ہوگا جو یہ حرکت کرے گا کہ بلب کو کاٹ رہا ہوگا قینچی سے تو لہٰذا میرے عرض کرنے کا مطلب یہ کہ علم جو ہے وہ آگے ہی سکھاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بہترین ڈرائیور کی شان کیا ہے جو حادثے کو دور سے دیکھ کر بھانپ لے سر مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپیل کر کے وقفے پہ چلا جاؤں تو ناظرین کرام ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئے ہیں زکوٰۃ اپیل 2025 کے تحت رمضان المبارک آنے والا ہے اور اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر ان لوگوں کی خدمت کریں ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو معاشی طور پہ پریشان ہیں ان کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اہتمام کریں راشن کا ایک فیملی کو 10,000 روپے میں ہم ایک مہینے کا راشن فراہم کرتے ہیں اور یہ راشن جو ہے وہ ان کی بنیادی ضروریات کو غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ زکوٰۃ کے پیسے سے وہ زکوٰۃ جو آپ کو ادا کرنی ہے رمضان سے پہلے ادا کیجئے اور ایک نیکی یہ کما لیجئے کہ ایک فیملی کو 2 کو 10 کو جتنی آپ کی استطاعت ہے جتنی آپ زکوٰۃ یہ صدقات ادا کر سکتے ہیں آپ فیملیز کے لیے وہ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ان کو راشن فراہم کیا جا سکے آپ کو بھی اطمینان حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی ہمیں عطا فرمائے اسی طرح سے ایک شخص کا روزہ کھلوانے اور اس کے بعد اس کو کھانا کھلانے پر 400 روپے کا خرچہ ہوتا ہے اس حساب سے آپ جتنے لوگوں کا چاہیں آپ یعنی ایک وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ایک وقت میں 400 روپے کا خرچہ ہوتا ہے آپ جتنے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کا روزہ کھلوایا جائے اور اس کے بعد پھر انہیں کھانا کھلایا جائے آپ ایک آدمی کا بھی چاہتے ہیں تو نیکی کر گزریے جیب میں 400 روپے ہیں آپ وہ ادا کیجئے اور کسی کا روزہ کھلوا دیجئے باقی ہم آپ کی خدمت میں مزید معاملات مزید گزارشات پیش کریں گے ایک وقفہ ہے حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا